बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो ये आप अपने जहन में रखें कि पाकिस्तान का मीडिया कुछ भी करे, आलमी मीडिया एक के बाद एक, यानी कभी यूरोप के किसी मुल्क से आ जाता है, कभी बरतानिया से, कभी अमेरिका से, कभी ऑस्ट्रेलिया से, एक के बाद एक जो है वो डी चौक में होने वाले साने की कवरेज कर रहा है और सब इसके ऊपर रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं और पूरी दुनिया में ये बताया जा रहा है कि वहाँ हुआ क्या। अब मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ के ऊपर भी काम हो रहा है। कुछ पाकिस्तान के अंदर जर्नलिस्ट हैं जो इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे हैं और वो सोशल मीडिया पे, और पाकिस्तान का मीडिया तो चलाएगा नहीं, और कोई इंटरनेशनल मीडिया पे वो डॉक्यूमेंट्रीज चलेंगी। और कुछ जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है वो भी डॉक्यूमेंट्रीज़ के ऊपर काम कर रहा है, वहाँ पे विजुअल्स कलेक्ट हो रहे हैं और तमाम हक़ाइक़ इकट्ठे किए जा रहे हैं। जल्द ही ये डॉक्यूमेंट्री भी ऑन एयर हो जाएगी और इसमें कुछ इस किस्म के हक़ाइक़ होंगे कि जो इससे पहले आपने नहीं सुने होंगे। इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, सहाफ़ी अपना काम कर रहे हैं। हमने भी एक टीम बनाई हुई है। मैंने आपको कुछ डाटा दिया था, आपको बताया था कि सहाफ़ियों ने अपना जब डाटा इकट्ठा किया तो उनके मुताबिक उन्होंने खुद 17 लाशें देखी हैं। ये सहाफ़ियों के बकौल है और उनका ये मानना है कि लाशें इससे ज़्यादा थी, इससे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का नुकसान हुआ है। एक के बाद एक रिपोर्ट आती है, मज़ीद मामला जो है वो क्लियर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो रिपोर्ट आई है जो इंडिपेंडेंट उर्दू ने दी है, मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया था, खातून जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की है। बता रहे हैं उस रात अस्पताल में कर्फ्यू था। पॉली क्लिनिक के अहदेदार ने एहतजाज की रात अस्पताल की सूरत हाल बयान करते हुए कहा कि ये हकीकत है कि एहतजाज की रात इतना रश था कि हम तरीक़ाकार को फॉलो ही नहीं कर सके। उन्होंने कहा हमारे पास 2 रोज़ में 5 ज़ख्मी पुलिस एहलकार आए, कोई रेंजर्स का एहलकार नहीं आया। उस रात अस्पताल में बिल्कुल कर्फ्यू लगा दिया गया था और कहा गया कि कोई मालूमात बाहर नहीं जाएंगी। इसी वजह से मालूम नहीं हो सका कि बेशतर अफराद को कहाँ गोलियां लगीं। यहाँ सवाल भी ये उठता है कि अगर 10 अफराद की अमवात हुई हैं तो क्या अस्पतालों में उनके लवाकीन नहीं आए, या ये लाशें कहाँ गई, इन्हें अस्पताल से कौन लेकर गया। यही सवालात हमने पॉली क्लिनिक अस्पताल के अहदेदार से भी किया, जिस पर उन्होंने बताया कि जख्मियों और लाशों को अस्पताल में पुलिस लाई थी, जिन्हें बाद में उन्हीं के हवाले कर दिया गया। अब पुलिस अगर उनके साथ तफसीलात शेयर करना चाहे तो कर सकती है। हमारे पास कोई भी फैमिली मेंबर अपने घर के फ़र्द को अस्पताल नहीं लाया, तमाम अफराद को पुलिस अस्पताल लाई थी, क्योंकि ये सारे लोग फैमिलीज़ के साथ नहीं आए थे ना, ये तो पार्टी के साथ आए थे। तो जब इनके ऊपर अटैक किया तो लोग उस वक्त भाग रहे थे। तो अब जब जो लाशें या ज़ख्मी वहाँ अस्पताल पहुँचे हैं, चाहे वो अपनी मदद आपके तहत पहुँचे हैं, वो पुलिस ने बाद में कंट्रोल ले लिया था, ये बात ठीक है। अब नाज़रीन कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ के ऊपर मज़ीद काम हो रहा है जो आने वाले दिनों में आपको नज़र आएंगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है, इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और जिसके पास भी कोई विजुअल हो वो शेयर करे। आज कुछ लोगों ने मुझे कुछ वीडियोस और तस्वीर भिजवाई है, मैं भी इस नंबर पे भेज दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा, हो सकता है वो उनके लिए नहीं हो। अगर आपके पास इस्लामाबाद में रियासती कत्लेआम से मुतअल्लिक जुल्म बर्बरियत का फ़ोटो या वीडियो रिकॉर्ड है, शोहदा और उनके जनाजे की वीडियो है, लापता लोगों की तफसीलात हैं, तो बराए मेहरबानी इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, मैसेज कर दें, और जो मालूमात देगा उसका नाम और नंबर मुकम्मल तौर पे सीगा राज में रखा जाएगा, किसी को नहीं बताएंगे कि किसने ये दिया है। अच्छा जी, नंबर है 0044, ये बरतानिया का नंबर है, और नंबर ये 0044 7827 768140। ये नंबर जो है ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर कोई फ़ोन शोन नहीं आप कर सकते, आप सिर्फ फुटेज और वीडियोज़ इसके ऊपर डाल सकते हैं, आप भिजवाएं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ उनको जमा करेगी। आने वाले दिनों में जो डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं ये उसका हिस्सा बन जाएगा। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है। उधर वज़ीरे इत्तलात जो है वो एक के बाद एक अजीबो गरीब शर्त रख देते हैं, यानी रोज़ाना पाकिस्तान का वज़ीर इत्तलात एक नई डिमांड करता है और अगले दिन बजाय शर्मिंदा होने के वो मज़ीद ज़िल्लत समेटने के लिए एक नई डिमांड कर देता है। मिसाल के तौर पर पहले उसने कहा गोली चली नहीं, ये इतना बड़ा क्लेम कर दिया, लेकिन फिर कहा कि साबित करके दिखाएं। फिर लोगों ने इतनी वीडियोस लगाई कि हर तरफ गोली चल रही है, हर तरफ गोली चलने की आवाज़ आ रही है। सहाफ़ियों ने गवाहियाँ दे दी, उन सहाफ़ियों ने गवाहियाँ दे दी जिन्हें वज़ीर इत्तलात कह ही नहीं सकता कि ये गलत बात कर रहे हैं। फिर वज़ीर इत्तलात ने कहा कि किसी को गोली लगी नहीं। उसके बाद एक वीडियो उसने कहा दिखा दें, फिर एक के बाद एक वीडियो आई और अब तक सैकड़ों वीडियो आ चुकी हैं कि लोगों को बुलेट इंजरीज है। अस्पतालों का रिकॉर्ड आ चुका है कि लोगों को बुलेट इंजरीज है। वज़ीर इत्तलात शर्मिंदा होने के बाद एक और चैलेंज देता है कि कोई एक लाश दिखा दें। फिर एक नहीं बल्कि 12 लाशें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने अब तक दिखा दी हैं कि ये 12 लोग शहीद हुए हैं साने डी चौक में। लेकिन फिर शर्मिंदा होने के बजाय कहा कि ये लोग तो कहीं और मारे गए हैं,
یہ تو لاشوں کے اوپر جھنڈے ڈال رہے ہیں پی ٹی آئی کے. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عطا تارڑ صاحب کے گھر میں کوئی فوت ہو، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، تو کوئی اس کے اوپر لے جا کے نون لیگ کا یا پی ٹی آئی کا جھنڈا ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا. کوئی بھی اپنے گھر میں مرنے والے کے جسم کے اوپر جھنڈا نہیں ڈالنے دیتا. یہ کوئی لاش کی توہین نہیں کرنے دیتا. یہ وہی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے احتجاج کے اندر، اور ان کی تصویریں ہیں باقاعدہ. یہ جتنے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں ان کے موبائلوں کے اندر، ان کے دوستوں کے موبائلوں کے اندر جو لوگ ان کے ساتھ گئے تھے ان کی تصویریں. وہ پہلے وہاں پہ سیلفیاں بنا رہے تھے، تصویریں بنا رہے تھے، اور بعد میں ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی. اب یہ لوگ، یہ تو ثابت ہوا کہ یہ سارے لوگ ڈرنے کے لیے گئے تھے. بعد میں ان کا انتقال کیسے ہوا؟ اسی بیچ میں ہوا نا، اور تاریخ بھی وہی ہے ان کے انتقال ہونے کی. اچھا اب یہ کہتے ہیں جی کوئی ایک سنائپر دکھا دے. وہ پہلے جو ہے وہ لوگوں نے پکڑا بھی تھا ایک سنائپر کو، اور وہ گن بھی لے کے آئے تھے لوگ، وہ بھی دکھائی تھی. بلکہ ایک ویڈیو بن رہی تھی کہ وہاں پہ سنائپر بیٹھا ہوا اور وہ ویڈیو بنا رہے تھے جہاں سے گولی چلتی تھی، لوگ دکھا رہے تھے. لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گولی چلتی ہوئی دکھائیں. یہ کوئی ہالی ووڈ کی فلم بن رہی تھی. وزیر اطلاعات کا دماغ کام نہیں کرتا. کوئی ہالی ووڈ کی فلم بن رہی تھی کہ وہاں پہ ایک ایک چیز کو فلمایا جائے گا، ایک ایک سیکوینس پورا دکھایا جائے گا، بلکہ گولی آتے ہوئے بھی دکھائیں گے. کل کو یہ کہے گا جی گولی ٹریول کرتی ہوئی دکھائیں کہ یہ والی گولی جو وہاں سے چلی ہے وہ ٹریول کرتی ہوئی آئی ہے، وہ اس آدمی کے جسم کے اندر پیوست کر گئی ہے. تو یہ تو اس طرح کی شرائط رکھے گا. انسین ہے، یہ پاگل پن ہے. وہ جو آدمی کنٹینر کے اوپر نماز پڑھ رہا تھا اس کے اوپر کلیم کر دیا جناب کہ وہ بندہ جو ہے وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا، نماز نہیں پڑھ رہا تھا. یار حد ہو گئی. ویسے بھئی وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں تو کوئی موبائل بھی نہیں تھا، وہ تو دعا کر رہا تھا. اور دوسرا کوئی بندہ اس کے پاس تھا ہی نہیں جو اس کا ٹک ٹاک بنا رہا ہو. باقی لوگ تو 35 فٹ نیچے کھڑے ہوئے تھے. اور اگر کوئی ٹک ٹاک ہے تو اس کا اکاؤنٹ لا کے سامنے رکھیں، آپ دکھائیں کہ جناب یہ اس نے ٹک ٹاک بنایا. تو اس کو اٹھا کے اوپر سے نیچے پھینک دیا. یہ جسٹیفائڈ تو نہیں ہے. آپ جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے اس کو. وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس بندے کا کوئی اس طرح کا ریکارڈ بھی نہیں ہے. سب کہتے ہیں وہ 5 وقت نماز پڑھتا تھا، اور اسے وہاں پہ اوپر گیا، اس کو موقع ملا، وہاں آنسو گیس ہی تھی نیچے بہت زیادہ، اس نے اوپر نماز پڑھنا شروع کر دی، وہاں سے اس کو نیچے پھینک دیا. انتظار بھی کیا جا سکتا تھا. اب وہ بندہ غائب کیا ہوا ہے، اور اس کے گھر والے جو ہیں وہ بھی دباؤ میں لیے جا رہے ہیں. اس کے والد کا، اس کے بھائی کا بیان آیا کہ جناب ہمارا بھائی جو ہے جو اوپر سے گرایا گیا، جس کو اس کے بازو ٹوٹ گئے اور زخمی ہو گیا، وہ بھی غائب ہے، اور کچھ اور لوگ ہیں گھر کے وہ بھی غائب ہیں. اب ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ایک بیان دے دو کہ جناب آپ ٹک ٹاک بنا رہے تھے. ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا کوئی بیان دے بھی دے، لیکن اس سے فرق کیا پڑے گا؟ لوگوں کے دماغ میں فرق نہیں پڑے گا. لوگوں نے جو سوچنا تھا، لوگوں کی جو سوچ بننی تھی وہ بن گئی ہے اس کے بارے میں. دیکھیں اس ساری صورتحال میں جو بھی گزشتہ 2.5 سال میں ہوا نا، سب سے بڑا لوزر کون ہے میری نظر میں؟ تو اگر میں سویلین سائڈ پہ دیکھوں تو پاکستان کا میڈیا سب سے بڑا لوزر ہے. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کوئی بھی ظلم اور زیادتی ہوتی تھی کہ میڈیا کو بلاؤ، میڈیا کو بلاؤ، جی میڈیا کو بلاؤ، میڈیا کو کال کرو کہ میڈیا آئے گا، میں انصاف ملے گا. میڈیا نے اپنی کریڈیبلٹی کھو دی. میڈیا کے پاس اب کریڈیبلٹی نام کی کوئی چیز نہیں رہی. اور اگر سویلین سائڈ سے میں ہٹ جاؤں تو وہ سب سے بڑا جو لاس ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہوا ہے. وہ کیسے ہوا ہے؟ دیکھیں یہ 2.5 سال کے اندر سب سے بڑی لوزر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن سے وہ اس معاملے سے نکل سکتی تھی. اگر فروری میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتے تو اسٹیبلشمنٹ اس معاملے سے نکل جاتی اور معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن اگر آپ غور کریں تو بلوچستان کے علاقے یا خیبر پختونخوا کے جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ سے بہت زیادہ شکوے تھے لوگوں کو، بڑی وہاں پہ محرومیاں تھی. اور اب جو شہری سندھ کا علاقہ ہے یا پورا کا پورا پنجاب ہے یا خیبر پختونخوا کے جو مستحکم علاقے ہیں وہاں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لوگوں میں بہت سارے جذبات پیدا ہو گئے. جائیں جا کے سروے کر کے دیکھ لیں، میں زبانی بات نہیں کر رہا. میں پھرتا ہوں، لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہوں اسلام آباد کے اندر، باقی جگہوں کے اندر. لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی کیا شکوے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. وہ کھل کر اب بات کرنا شروع ہو گئے، جناب ہمیں یہ شکوہ ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ چیزیں ہیں. پہلے لوگ اس بارے میں بات نہیں کرتے تھے، یا لوگوں کو لگتا تھا کہ نہیں یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. میں خود ان لوگوں میں سے تھا جسے لگتا تھا کہ یہ پروپیگنڈا ہے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہیں، یعنی وہ سارا کچھ غلط نہیں ہے. وہ جو لوگ بات کرتے تھے یا جو محرومیت تھی بلوچستان کی وہ درست ہے بات، اور جو خیبر پختونخوا کے قبائلی جو شکایت کرتے ہیں وہ بات درست ہے. اب جو وہ چیزیں تھیں وہ شہری سندھ میں آ گئی ہیں، وہ چیزیں پورے کے پورے پنجاب میں آ گئی ہیں. وہی سینٹیمنٹس جو ہیں وہ آپ کا جتنا خیبر پختونخوا کے شہری علاقے ہیں یا باقی جتنے سیٹلڈ ایریا ہیں وہاں پہ آ گئی ہے. اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ 99% اسی کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کی رسپانسبل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور ان کا سیاست کے اندر رول ہے. اب یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. ان کی کچھ وجوہات بھی ہیں. نمبر 1 کہ پاکستانیوں کو عمران خان کے ساتھ لگاؤ تھا، تو عمران خان کے ساتھ مخالفت تھوڑی سی ایک اس کا ریزن ہے. دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کو پاکستانی سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان کے ان حالات کے لیے ذمہ دار ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے ان کی سہولت کاری کی. تیسرا یہ ہے کہ جو ظلم اور بربریت اور فسطائیت ہوئی ہے گزشتہ 2.5-3 سال میں، اس سے لوگ بہت زیادہ متنفر ہوئے ہیں. اور چوتھا یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو کرنے کے باوجود پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکے.
بلکہ لگاتار نیچے جا رہے ہیں. مہنگائی پاکستان میں عمران خان کے دور سے دگنی سے بھی زیادہ ہے. یعنی ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو رات کو دوبارہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. عالمی منڈی میں دنیا میں کم ہو رہی ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں، پاکستان میں بڑھ رہی ہیں. یہ ایک عجیب فارمولا ہمارے ملک میں لگا ہوا ہے. اور 3.72 جو ہے، 3 روپے اور 72 پیسے پیٹرول اور 3 روپے اور 29 پیسے ڈیزل کی قیمت مزید بڑھا دی گئی ہے، جبکہ عالمی منڈی میں پیٹرول سستا ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے. حالات ٹھیک نہیں ہو رہے نا، معیشت نہیں سنبھل رہی، سرمایہ کاری نہیں آ رہی، ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی، کسانوں کا بھلا نہیں ہو رہا، مزدوروں کا بھلا نہیں ہو رہا، محنت کش کا بھلا نہیں ہو رہا. جو لوگ کام جانتے ہیں، ماہرین ہیں، وہ پاکستان کو چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں. جتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ پاکستان کو چھوڑ کر باہر جانا چاہتے ہیں. اور بہت بڑی تعداد میں جو مزدور طبقہ ہے وہ بھی پاکستان چھوڑ چھوڑ کر باہر جا رہا ہے. اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کی تاریخ میں لوگ ایک ساتھ باہر نہیں گئے جتنی بڑی تعداد میں اب پاکستان سے لوگ باہر جا رہے ہیں. سرمایہ کاری بالکل لوئسٹ کے اوپر آ گئی ہے. اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کو اٹھا سکتے ہیں وہ پاکستان سے یا پاکستان کی پالیسیز سے، اس وقت ریاستی پالیسیز سے ناراض ہیں اور ان کا یہاں پہ کانفیڈنس نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو آپ اکٹھا کر کے دیکھیں تو ایک فیلئر ہے جو اس حکومت میں ہوا ہے. یا تو یہ حالات کو ٹھیک کر دیتے تو اس سے بھی لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف مل جاتا، وہ بھی یہ نہیں کر پائے تو پھر لوگ اب سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ان کی سہولت کاری اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے تو وہ ان کو رسپانسیبل سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ گزشتہ رات ہفتے کی رات تھی اور آپ میں سے اگر کوئی گیا ہوگا تو وہ بھی گواہی دے دے گا میرے ساتھ. بلو ایریا اسلام آباد وہ علاقہ جہاں پہ ویکینڈ پہ یا ہفتے کی رات کو بہت رش ہوتا ہے، فیملیز آتی ہیں، بچے آتے ہیں، خواتین آتی ہیں اور نوجوان بہت بڑی تعداد میں اس ایریا میں موجود رہتے ہیں. گاڑیاں آتی جاتی رہتی ہیں، ایک رش لگا رہتا ہے یہاں پہ. جیسے تہذیب بیکری کا علاقہ ہے، سامنے وہ KFC کا اور جو آس پاس دوسرے جو اس طرح کی جگہ ہیں وہاں پہ بہت رش لگا ہوتا ہے، لوگ بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں اسلام آباد میں. لیکن گزشتہ رات کوئی بھی نہیں تھا، یعنی اکا دکا لوگ آ رہے تھے. یہ میں آپ کو 10-11 بجے کے آس پاس کی بات بتا رہا ہوں، حالانکہ یہاں لیٹ نائٹ تک لوگ رہتے ہیں. وہ رونق ہی نہیں تھی اسلام آباد میں. یعنی لوگوں نے اتنا امپیکٹ لیا ہے، ایسی وحشت آ رہی ہے اسلام آباد کی فضا کے اوپر کہ لوگ نکل کے اس ایریا میں آئے ہی نہیں. لوگ دکھی ہیں، رنجیدہ ہیں، ان پہ وحشت طاری ہے اور وہ گھٹن کا شکار ہے. لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پاکستان میں گھٹن ہے. یہ جہاں پہ خون بہہ جاتا ہے نا اپنے ہم وطنوں کا، وہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، وہ لوگوں کو اذیت دیتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب APS کا سانحہ ہوا نا پشاور میں، تو اس کے بعد 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے کسی کام سے پشاور جانا تھا، پھر میں گیا ہی نہیں. یعنی میں پشاور جانا چاہ رہا تھا، پھر میں نے کہا چھوڑو یار. میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا آپ ادھر آ جائیں. یعنی میرا وہاں جانے کو دل نہیں کیا، مجھے ایسے دل کو کچھ ہوتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ میں کیوں جاؤں پشاور میں. میرے دماغ میں وہی سارا آتا تھا جیسے وہ میں نے دیکھا جا کے، کیونکہ میں پہلے دن فوراً جلدی پہنچ گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ بچوں کے ساتھ کیا ہوا وہاں پہ، کس قسم کا ظلم اور بربریت ہوئی تھی آرمی پبلک اسکول میں. تو مجھے بڑا دکھ ہوا تھا، تو مجھے وحشت ہوتی تھی، میں وہاں نہیں جانا چاہ رہا تھا. دل کو برا لگتا تھا. دوبارہ 1-2 مرتبہ ایسا ہوا. لیکن وقت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے، وہ بہت بڑا مرہم ہوتا ہے. تو اسی طرح اسلام آباد میں ایک وحشت ہے، لوگ وہاں نہیں جانا چاہ رہے اور اس جگہ کے قریب بھی نہیں جا رہے. اب ناظرین، آج اتوار ہے اور کل منڈے ہے اور عمران خان صاحب کے کیسز دوبارہ شروع ہو جائیں گے. ان کی بہن نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور ان کی بہن کا یہ کہنا ہے کہ ابھی کوئی اس طرح کی بات نہ کی جائے عمران خان کے بارے میں. پرسوں ملاقات کا موقع ملے گا، یعنی ان کا اسٹیٹمنٹ کل آیا تھا تو انہوں نے پیر والے دن کے حوالے سے کہا کہ ملاقات کا موقع ملے گا، اس وقت تک کیا سرائیوں سے گریز کرنا بہتر ہوگا. جو معلومات دی جا رہی ہیں وہ اداروں کی جانب سے ہی آ رہی ہوں گی، ان کا یہ ماننا ہے. لیکن دیکھیں، معلومات تو اپنے اپنے سورسز سے ہی سارے اکٹھے کرتے ہیں. اب بیچ میں معلومات بعض اوقات ایسی پھیلائی بھی جاتی ہیں جن سے اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کیے جائیں. لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں معلومات اتنی اچھی نہیں ہے. اگر اچھی ہوں تو ملاقات کروا دی جائے. وکلا گئے ہیں، 2 دن لگاتار کوشش کرتے رہے ہیں، عدالتوں کے حکم بھی موجود تھے، اس کے باوجود عمران خان صاحب کو وکلا سے نہیں ملوایا گیا. اور بہت سارے خدشات ہیں عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر. ان کو وہاں سے لے جانے کا ایک حتمی فیصلہ تو ہو چکا ہے، یعنی ایک فیصلہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب کو یہاں سے لے کر جانا ہے. وہ طے بھی کر لیا گیا کہ کیسے لے کر جانا ہے، اس کی تیاری بھی کر لی گئی. لیکن ابھی جب میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی تک یہ خبر نہیں آئی کہ عمران خان صاحب کو وہاں سے منتقل کیا گیا. اور یہ اچانک فیصلہ ہو سکتا ہے کسی بھی وقت کہ عمران خان صاحب کو منتقل کیا جائے. کیا کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا، کیونکہ اس کے اثرات بڑے عجیب ہوں گے. کسی کو بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ پاکستانی کس وقت کس طرح کا ری ایکشن دے دیں. تو اس ری ایکشن کے خوف کو اسیس کر کے ہی جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے. بہرحال یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں یہ بتا دیا گیا ہے جیل میں کہ یہ ایکٹیویٹی ہونی ہے. اب دیکھیں یہ کب ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، اس کے بارے میں ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ایک اور چیز ہے جی، بلاول نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اور بلاول کا اس سے پہلے بھی آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ یاد ہوگا جب بلاول نے کہا تھا کہ بروٹ میجورٹی، یعنی زبردستی کے ساتھ ہم اپنی میجورٹی پوری کر دیں گے، ظلم اور زیادتی کے ساتھ اپنی میجورٹی پوری کر لیں گے. آپ کو یاد ہوگا
یہ جمہوری پولیٹیکل پارٹی ہے، ہمیشہ جمہوریت کا راگ الاپتے تھے۔ بے نظیر بھٹو نے ہمیشہ سیاست کے اندر جو ہے وہ فوج کی مداخلت ہو، اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہو یا غیر سیاسی عناصر کی مداخلت ہو، اس کی مخالفت کی تھی۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی سیاست کے اندر جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک بڑا زبردست بیانیہ اپنایا تھا، لیکن وہ شہید ہو گئی۔ اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے بالکل ہی اپنا کایا پلٹ دی اور بلاول نے بالکل اسی روش کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ اب بلاول زرداری اور مریم نواز میں فرق پتہ کیا ہے؟ مریم نواز جب پالش کرتی ہیں تو وہ پالش ان کے ہاتھوں پہ اور ان کے باقی جگہوں پہ لگ جاتی ہے، کپڑوں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پالش کر رہی ہیں۔ بلاول پالش بڑی خفیہ طریقے سے کرتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے پالش کی ہے۔ یعنی بلاول نے ہر طرح کی سہولت کاری کی ہے، جو ان کو کہا گیا انہوں نے وہ تمام کام کیے ہیں، جو غلط قانون سازی کہی گئی انہوں نے پاس کروائی ہے، جو غلط آئینی ترمیم کہی گئی انہوں نے وہ کروا کے دی ہے، جتنا ظلم کہا گیا انہوں نے وہ کر کے دیا ہے، ہر بربریت میں انہوں نے پورا ساتھ دیا ہے۔ لیکن بلاول نے اپنے کپڑے بچائے ہیں، بلاول نے اپنے ہاتھ اور اپنا چہرہ بچایا ہے، وہ کالک جو پالش کی ہے وہ اپنے اوپر لگنے نہیں دی۔ پی ایم ایل این کا پرابلم یہ ہے کہ وہ پالش کرتے ہیں تو وہ لگی ہوئی نظر بھی آ جاتی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور پی ڈی ایم کی یہ میٹنگ تھی، اور یہ ایک سیاستدان ہے اسلام آباد کے بہت بڑے، ان کے گھر میں میٹنگ ہو رہی تھی۔ تو وہاں پہ اس میٹنگ کے دوران پیپلز پارٹی کے ایک سیاستدان نے ایک بات کہی پی ایم ایل این والوں کو ڈانٹتے ہوئے کہ یار تم بوٹی بھی کھاتے ہو نا، اور یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، مجھے نون لیگ کے ایک بڑے سینئر رہنما نے یہ بات بتائی تھی۔ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما ہے، انہوں نے ہم سے بات کرتے ہوئے میں ڈانٹتے ہوئے یہ کہا کہ یار تم لوگ بوٹی بھی کھاتے ہو نا تو سارے شہر کو پتہ چل جاتا ہے کہ تم نے بوٹی کھائی ہے، ہم بکرا کھاتے ہیں تو اتنا سا نشان نہیں بچتا۔ یہ جناب پیپلز پارٹی کے ایک رہنما نے پی ایم ایل این کے ایک رہنما کو یہ بات اسلام آباد کی ایک میٹنگ میں کہی تھی، جہاں پہ پی ڈی ایم کا اجلاس تھوڑی دیر کے بعد ہونا تھا، لیکن وہ وہاں پہ اکٹھے تھے تو جو لوگ پہلے آ گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی تھی۔ اب بلاول صاحب نے جو نیا شوشہ چھوڑا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے بات چیت سے ہو یا لاٹھی سے، ہمیں پاکستان میں استحکام چاہیے، یعنی لاٹھی والی جمہوریت۔ یعنی یہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا تو ہی پاکستان میں معاشی استحکام آئے گا، یہ سب کو پتا ہے۔ لیکن سیاسی استحکام کیا لاٹھی کے ساتھ کبھی آیا؟ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں ضیاء الحق نے لاٹھی کے ساتھ استحکام لایا تھا، لیکن اس وقت امریکہ کی افغانستان میں لڑائی شروع ہو گئی تھی سوویت یونین والی، اور روس کو توڑنے کے لیے پاکستان میں دھڑا دھڑ ڈالرز آ رہے تھے، تو پاکستان کا گزارا ہو گیا۔ ابھی تو اگر ہمارے پڑوس میں اگر ایران کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، اسرائیل کی اور امریکہ کی، اور آپ اڈے دے دیتے ہیں اور آپ سہولت کار بن جاتے ہیں، ساری فوجوں کو آپ افغانستان یا پاکستان میں بلوچستان میں ادھر اتار دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جا کے لڑے، ہمیں پیسے دیجئے، تو پھر تو چلو سچویشن بن جائے گی کہ آپ کو اتنے سارے ڈالر آ گئے۔ یا پاکستان میں کوئی بہت بڑے بڑے پٹرول کے کنویں نکل آتے ہیں تو آپ کہیں جی ٹھیک ہے ہمیں پیسہ مل گیا، یا کوئی آپ کی لاٹری نکل آتی ہے پاکستان کی تو آپ کہیں۔ ادروائز دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لاٹھی کے ساتھ استحکام لے کر آئیں؟ لاٹھی سے سیاسی استحکام نہیں آتا ہوتا، لاٹھی سے آپ وقتی طور پہ لوگوں کو دباتے ہیں لیکن وہ سیاسی استحکام نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے نتیجے میں کبھی بھی معاشی استحکام نہیں آتا۔ یہ بنیادی چھوٹی سی چیز ہے جس کی ابھی تک بلاول کو سمجھ نہیں آئی۔ وہاں گولیاں چل گئی ہیں تو کیا اس سے استحکام آ جائے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی، لوگ اور زیادہ مایوس ہوں گے، لوگ اور زیادہ اپنی انویسٹمنٹ کو کم کریں گے اور پاکستان کے سسٹم کے اوپر سے لوگوں کا اعتبار اٹھتا چلا جائے گا۔ اب بلاول کا سٹیٹمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کو جگہ دینے کے لیے پیپلز پارٹی کو ماضی میں توڑا گیا، تو میں بلاول کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو بلاول کے والد زرداری صاحب سے زیادہ نقصان کبھی کسی نے نہیں پہنچایا۔ میرے بے شمار جاننے والے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے، ان سب نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا اس وقت جب آصف علی زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کو تباہ کرنا شروع کر دیا پنجاب میں۔ بے شمار لوگوں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا اور پی ٹی آئی کو جوائن کیا، اور بہت سارے لوگوں نے پی ایم ایل این کو چھوڑا اور پی ٹی آئی کو جوائن کیا۔ وجہ عمران خان صاحب جو شعور دے رہے تھے لوگ انہیں فالو کر رہے تھے، عمران خان صاحب جو تبدیلی کا نعرہ لگا رہے تھے لوگ اس کو فالو کر رہے تھے، عمران خان صاحب نے ہر وہ بات کی جو پبلک میں پاپولر ہو گئی اور لوگ ان کو فالو کرنا شروع ہو گئے، جبکہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے ہر وہ حرکت اور ہر وہ بات کی جو پبلک میں پاپولر نہیں ہوئی۔ ان کے کرپشن کے کیسز ہیں، ان کے اقربا پروری کے کیسز ہیں، ان کے جو ہے منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، یہ یہاں سے پیسہ باہر بھجواتے رہے ہیں، یہ دنیا کے اندر جائیدادیں بناتے رہے ہیں، تو ان کا اور عمران خان کا موازنہ بنتا نہیں ہے، تو ان کی پولیٹیکل پارٹیز کو واقعی میں لوگوں نے چھوڑا اور چھوڑ کر عمران خان صاحب کی پارٹی میں گئے۔ یہ چیز فضل الرحمان صاحب کو بھی فیس کرنی پڑی، اے این پی کو فیس کرنی پڑی، اے این پی کے بے شمار لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جس میں ساری جماعتوں سے لوگ چھوڑ کر آئے ہیں۔ اب یہ سب جماعتوں کو اس بات کا دکھ ہے
کہ ہم مقبول ہوا کرتے تھے لیکن ہمارے لوگ چھوڑ کر ان کی جماعتوں میں چلے گئے. تو پیپلز پارٹی میں جمہوریت کوئی نہیں ہے اور اب وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں, بلکہ ساری جماعتیں بدلہ لینا چاہتی ہیں. لیکن پی ٹی آئی اس وقت ہے کیا؟ یہ محمد زبیر صاحب نے ایک انالیسس کیا ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کو کرش کر کے آپ پاکستان کو کرش کریں گے. پی ٹی آئی مہاجروں میں بھی اتنی مقبول ہے جتنی پختونوں میں ہے, جتنی پنجابیوں میں ہے اور جتنی بلوچوں میں ہے. 80% پڑھی لکھی اربن مڈل کلاس سپورٹ کرتی ہے پی ٹی آئی کو, اور جو مذہبی کٹر لوگ ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں. کوئی جماعت نہیں ہے جس کو اتنے زیادہ طبقات سیم ٹائم میں اتنی بڑی تعداد میں سپورٹ کرتے ہوں. یہ صرف عمران خان صاحب کو سہولت میسر ہے اور کسی کو نہیں ہے. باقی سب کے پاس یہ سہولت نشتہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.